बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुर्बानी के हवाले से कोई सवाल हैं और ग़ालिबन कितने जी 32 सवाल माशाल्लाह। सबसे पहली बात कुर्बानी के हवाले से ये है कि ये कुर्बानी ये इंसान जब से इस दुनिया पे आया है ये कुर्बानी का तस्वर उस वक्त से चल रहा है। हज़रत आदम के बेटों के हवाले से भी कुर्बानी की बात कुरान ने बताई है कि इस करबा कुर्बान इनके एक ने जब कुर्बानी पेश की तो उसके बाद फिर उनका आपस में फिर इख्तलाफ हुआ। और उसके अलावा पहली उम्मतों में पहले तमाम जो जितने भी मजहबी गुज़रे हैं उम्मतें सब में कुर्बानी जो है वो मौजूद रही है बतौर इबादत। और हम मुसलमानों में भी ये बात है, लेकिन हमारा मामला है किस चीज़ से लगता है हज़रत इब्राहीम सुन्नत इब्राहीमी से। हज़रत इब्राहीम से जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ तो उसमें आप एक समझने वाली बात है। इसका मतलब ये कि कुर्बानी उस वक्त भी थी, कुर्बानी पहले से आ रही थी। उन्होंने ये देखा कि मैं कुर्बानी में अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ ख्वाब में, तो उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया। तो बेटे ने कहा कि चूँकि बाप मेरा नबी है तो उन्होंने कहा कि ये आपको जैसा हुक्म हुआ आप करें, फिर मैं हाज़िर हूँ। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसका फ़िदिया जो है वो फिर कुर्बानी की शक्ल में वह फ़दाए ना हो बेज़िबिन अज़ीम कुर्बानी की शक्ल में अल्लाह ताला ने उनको वो दिया उसका फ़िदिया। तो इसका मतलब ये है हमारे यहाँ ये जो तस्वर है कि कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो ये फ़िदिया है जान का। तो हमारे अक्सर लोग बकरा ज़बह कर देते हैं, तो ये एक उसी हवाले से ये बात है। ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक करते हैं क्योंकि कुर्बानी बजा। लेकिन असल मसला ये कि कुर्बानी उस पर है जिस पर इस्तिताअत है, जो अफोर्ड कर सकता है। जैसे हज है साहिब इस्तिताअत है, वही उसी के हवाले से है। ये आगे जब सवाल आएंगे तो हम इसमें भी बात करेंगे। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने सूरह हज में एक बात की है जो अक्सर लोगों को गलती लगी है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। वो ये है कि हज पर जो कुर्बानी होती है उसका जिक्र सूरह हज में चल रहा है, और आगे जाके जहाँ ख़त्म होता है हज की कुर्बानी का, उसके बाद अल्लाह ताला बात आगे चलाते हैं और फरमाते हैं वाले कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरू इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीनतिल अनाम, कि हमने हर उम्मत में कुर्बानी का तरीका राय किया ताकि अल्लाह के दिए रिज़्क़ में से उन जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़बह करें। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहू वस्लिमू, जो भी कुर्बानी करनी है उसी एक अल्लाह के लिए करनी है और उसी के आगे सर तस्लीम खम करना है। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और अल्लाह के सामने कुर्बानी के ज़रिए अपनी आइज़ी पेश करने वालों को बशारत दो। तो ये दरहकीकत हर उम्मत में अल्लाह ताला ने बताया। इसका हज की कुर्बानी से ये शायद का तल्लुक नहीं है, वो तो थी कुर्बानी, वो आ गया। लोगों को गलती ये लगी है कि ये वही तसलसल है, जबकि यहाँ ये बात करके वाले कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन, क्या हमने हर उम्मत में ये कुर्बानी की रस्म जारी की है हज़रत आदम से लेते आज तक। तो दर हकीकत जो हम कुर्बानी देते हैं ये उसका हिस्सा है ज़कात का, और ज़कात का हिस्सा जो है ज़कात में से जो साहिब ज़कात साहिब निसाब है, और साहिब निसाब वो होगा जिस पर ज़कात है। मैं रात को टीवी पे सुन रहा था, वो एक आलम साहब फरमा रहे थे कि जिसके पास 52 तोले चांदी है वो गलत निसाब है। 52 तोले चांदी का तो बकरा पूरा आ जाता है, तो बंदा कहाँ जाए? वो निसाब उसमें 7.5 तोले जो सोने वाला है उसको लेना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन कुर्बानी हमारे यहाँ हज की अलग है, ये अलग है। रसूल अकरम ने क्या किया कि ये जो कुर्बानियाँ जो हर उम्मत में है इसको रिलेट कर दिया है हज के साथ, यानी इसकी टाइमिंग वो बना दिया ईद उल अज़हा की जो हज के साथ है। तो एट ए टाइम 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी उम्मत जो है यही काम कर रही होती है, चाहे हज पे हो चाहे दुनिया में बाकी जगह पे हो। तो ये अल्लाह ताला ने उसको साथ रसूल अकरम ने, ये सुन्नत रसूल है कि आप वहाँ जाओ, उस आगे पीछे करने की बजाय अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं ज़िल हज को नहीं करता,
میں ویسے کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہے سنت رسول سے، ورنہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو سنت رسول ہی اتنی ہی اہم ہے جتنا قرآن کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، اب اس کے بعد سنت رسول یہ ہے کہ آپ نے فجر کی 2 پڑھنی ہے، ظہر کی 4 پڑھنی ہے، عصر مغرب کی 3 پڑھنی ہے، اور آپ کو جی میں پڑھنی ہے نا تو میں 2 صبح کی 2 کی بھی 4 پڑھوں گا، میں مغرب کی بھی 3 کی بجائے 6 پڑھ لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضد ہے سنت رسول سے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیر از سم تھنگ رانگ فی قلوبہم مرض، ان کے اندر کوئی مرض ہے۔ جو امت کا سبیل المومنین ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی راہ نکالے گا نولی ما تولی، وہ جدھر جاتا ہے جائے۔ تو یہ تھا ہمارا قربانی کے حوالے سے ایک جنرل کنسپٹ۔ اب بات آتی ہے کہ اس میں سوال کیا بنتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے جس پہ میں بات کر رہا تھا، اس لیے میں سوالوں پہ آ گیا۔ سوال نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے کیا اس پر قربانی بھی واجب ہے؟ اس کا صدقہ فطر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے جو نصاب ہے زکوٰۃ والا، 7.5 تولے سونے والا، اور 7.5 تولے کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی سہولت دیکھنی ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، استطاعت کے ساتھ ہے، ہر بندے کی استطاعت اپنی اپنی ہے۔ کسی کی فیملی چھوٹی ہے، کسی کی فیملی بڑی ہے، کسی کے بچے جوان ہو تیار ہیں شادی کے لیے، کسی کا کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے لیکن پیسے ہیں، کوئی مکان اپنا ہے اور لیکن پیسے نہیں ہیں۔ ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، یہ تقوی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ یہ کیا، یہ دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ سورہ حج میں یہی بات آئی ہے، تو اس لیے ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعتماد کرتے ہیں بندے کے اوپر، اس نے فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ سوال نمبر 2، کیا مسافر پر بھی قربانی واجب ہے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ مسافر کی پوزیشن کیا ہے۔ واجب اس پہ واجب ویسے نہیں بنتی، لیکن اگر اس کے پاس وسائل ہیں آج کل کے حساب سے، آج کل تو ہر طرف ایزی پیسے چلتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مسافر بیٹھا ہے پنڈی میں، بچے اس کے لاہور میں ہیں، تو وہ کہاں کرے؟ تو آج کل کے دور میں یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، وہ جہاں مناسب سمجھے، اگر اس پر واجب ہے تو کرے، اگر نہیں تو جہاں دل کرتا ہے وہاں کرے۔ یہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ کوئی شریعت کا مسئلہ بنے۔ نمبر 3، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت آسان معاملہ ہے کہ جو بالغ ہو، یہ مطلب کہ بچہ اور بہت زیادہ بوڑھا جو ہے وہ اس حوالے سے، اب بوڑھا کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ لاچار ہوا پڑا وہ قربانی میں صاف ظاہر ہے وہ نہیں ہے، اور بچہ بھی نہیں ہے۔ تو جو جوان ایک ایج ہوتی ہے کافی ساری، جس میں اب ہر جانور کی اپنی اپنی اور یہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 1 سال 6 مہینے کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا کہ شہر و قصبوں کے رہنے والے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں، لیکن دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ، پہلی بات یہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اللہ نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس پر آپ کے پاس بعد میں قربانی کا آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے، کوئی کسائی نہیں ملتا، کوئی اور مجبوری بن جاتی ہے، تو وہ اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے نہیں، فجر کی نماز سے پہلے نہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب مال نہ ہو لیکن 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ جب مال ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ اس کے بعد پھر اگلے سال کا انتظار کرے، اور اس دوران پیسہ تو وہی ہے نا جو قربانی پہ لگنا ہے یا زکوٰۃ پہ لگنا ہے، تو اس کے بعد لگتا رہے گا۔ اب 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اتنا وہ شارپ معاملہ ہے، لیکن یہ اب اس بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔
بات وہی آتی ہے بندے کے اپنے تقوی کے اوپر ہے. میرے حساب سے 10 ذی الحجہ تک اگر اس کے پاس کوئی تھا لے سکتا تھا تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, اب اس کی مرضی ہے, لیکن وہ ایک ہاں یعنی قربانی تو کر سکتا ہے, اس میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس 10 ذی الحجہ تک اس کے پاس نہیں تھا اور اس نے نہیں کی تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتا. کیا قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یا وہاں پر موجود رہنا ضروری ہے؟ آسان طریقہ تو یہی ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے جو نہیں کر سکتا کوئی اس پر پابندی بھی نہیں ہے. یہ ایک وہ بنا ہوا ہے, آج کل چونکہ پروفیشنل عام مل جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے, لیکن کر لے تو بہت اچھی بات ہے, اور موجود ہونا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا ضروری ہے یا دل میں پڑھی جا سکتی ہے؟ اونچی آواز سے پڑھے, اتنی ضرور پڑھے کہ وہ جانور کو بھی آواز آئے. اس کا بھی تجربہ کیا انہوں نے, میں نے کلپ بھی بھیجا آپ لوگوں کو. ایک صاحب نے ایک فارم ہاؤس میں اس نے مختلف جانور نکالے, ان کو اس نے لٹایا, وہ اچھے خاصے وہ جو کہتے ہیں نا بڑے اچھلتے کودتے جانور, ان کو اس نے لٹایا اور ان کے اوپر اس نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جانور بالکل سیدھا مطمئن ہو کے ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گیا. ایک نہیں, 2 نہیں, 3 جانور اس نے دکھائے ہیں, سب کے اوپر اس نے, حالانکہ وہ قابو نہیں آ رہے تھے, جیسے تکبیر پڑھتا گیا جانور وہیں بالکل کام ہو گیا. اکیلے نے نہ اس نے ٹانگیں پکڑی نہ کچھ کیا, ذبح نہیں کیا, صرف لٹا کے دکھا دیا کہ دیکھو کتنے آرام سے پڑے. اور اس نے اس کی گردن پہ ایسے ہاتھ بھی پھیرا چھری کی طرح کہ یہ دیکھ لو, چھری پھیر لو, یہ ہاتھ پھیر لو. تو اس نے اس کے کان میں باقاعدہ پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے. تو یہ بہت عجیب بات ہے. یہ اس لیے اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا ضروری ہے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے, جو باقی کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں. یہ لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے. ہاں جی بالکل بالکل. یہ تکبیر جو ہے یہ اونچی آواز سے, جب بھی یہ دیکھیں آج کل تکبیریں شروع ہیں, اٹھتے بیٹھتے والے تکبر اللہ علی ما ہداکم, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق تکبیریں بلند کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھیں تکبیریں. اور جانور ذبح کرتے وقت ضرور پڑھیں اور جانور کو سنائیں. جس کی آپ جان لے رہے ہیں اس کو پتہ ہو کہ مجھے کس کی خاطر لیا جا رہا ہے, میری جان کیوں لی جا رہی ہے. آپ کی آواز آپ کی بولی وہ نہیں سمجھتا, آپ کی زبان نہیں سمجھتا, لیکن اللہ کی تکبیر وہ سمجھ جاتا ہے. کیا جانور کے ذبح کرتے وقت قبلہ کی طرف لٹانا ضروری ہے؟ قبلہ کی طرف, کیونکہ یہ اصل میں حج کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے, تو اگر قبلہ کی طرف لٹائیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی مجبوری ہو, بات پھر وہی آتی ہے کہ بھئی اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو آپ کیوں نہ کریں قبلہ کی طرف. لیکن اگر مجبوری ہو کہ آپ کا مکان ایسے ہے کہ آپ الٹا دروازے کی طرف ہو اس کا, تو وہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں. کیا قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے, اولاد کی طرف سے نہیں؟ دیکھیں اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ, مالدار ہو یا غیر مالدار, دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ہے ساری نصاب کی. اگر آپ کی اولاد میں بھی کوئی صاحب نصاب ہے وہ بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے, ورنہ پورے گھر میں ایک ہیڈ آف جو ہاؤس ہے اس کی طرف سے یہ ہوتی ہے اور وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں زکوٰۃ کا پیسہ. اگر آپ نے ادھر نہیں لگایا تو زکوٰۃ میں نکل جائے گا, اس سے فرق نہیں پڑتا. قربانی کی شرط پوری ہو جاتی ہے, قربانی والا جو ہے آپ پر ذمہ داری پوری ادا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ بھی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اگر آپ کی گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی تو باقی پیسہ جو آپ اللہ کے راستے میں دیں گے وہ بھی اسی مد میں چلا جائے گا. قربانی ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی قربانی دیتے ہی نہیں اور سارا پیسہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اور بہت کچھ ہوتا ہے. قربانی اپنا ایک وہ الگ ایک عبادت ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے, صاحب استطاعت ہے. نصاب سے زیادہ میں استطاعت کی بات کر رہا ہوں.
دیکھنا حج کیا نصاب کیا ہے؟ استطاعت. یہ وہی استطاعت ہے کیونکہ اس کو اسی کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے. قرآن میں جن جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا ہے وہ جانور کون کون سے ہیں؟ اصل میں وہ جانور وہی ہیں جو آپ کے گھر پالتو جانور ہیں، اور حلال حرام کا آپ کو پتہ ہے. جو گریزر ہیں، جو چرنے والے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ، بیل، دمبا، گائے، یہ ساری چیزیں یہ چرنے والے جانور. بھینس بھی اس میں آتی ہے باقاعدہ، کوئی مسئلہ نہیں، رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. نیل گائے اگر آپ کے گھر پالتو ہے، وہ پالتو میں نہیں آتی. یہ ایک چیز پالتو ہی نہیں، وہ آپ دیکھیں میں کہوں ہاں تو وہ کہاں سے آپ ڈھونڈو گے؟ وہ جو جنگلی جانور، اس طرح تو ہرن بھی ہے. اگر آپ کے گھر میں پالتو ہے، آپ کے گھر میں ہے، ہرن کھڑا ہے، تو آپ ٹھیک ہے ذبح کر سکتے ہیں. نیل گائے آپ کے گھر میں ہے، اگر چاہے کسی میں نہ ہو تو آپ ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ ہے تو وہ چرنے والی. لیکن اللہ نے آپ کو پابند جو کیا وہ ہے جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو. اچھا، دوسرے جانور ہوتے ہیں ہنٹرز، کتا، بلے، شیر، چیتے، ان کی یہ حلال ہے ہی نہیں. تو جو حلال ہیں وہ ہیں انعام، بہیمت الانعام، چرنے والے، گریزر. ہاں جی، خنزیر جو ہے وہ بنا ہے کیونکہ وہ دونوں طرف آ جاتا ہے. اونٹ کی قربانی میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی میں 7 لوگ، اور گائے کا بھی معاملہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بیسک یونٹ جو بنایا گیا وہ اونٹ بنایا گیا ہے، گائے بعد میں آئی ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ گائے میں 7 ہے اور اونٹ چونکہ اس سے بڑا ہے تو اس میں 10 ہو جانے چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 10، لیکن پہلے دن جو رسول اکرم نے اس کا وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اونٹ کو بیسک یونٹ بنایا اور اس میں 7، اور ادھر یہ کیا ہے بکرا وغیرہ وہ ایک ایک. اور اصل بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام فطرت کے مطابق ہے کہ جو جانور اپنے سائز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے، گائے کا اور اونٹ کا والبدنا، یعنی جو بدن کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں. تو اب صاف ظاہر ہے اس میں 7 حصے ڈال دیے تاکہ گوشت ضائع نہ ہو اور استعمال ہو. کیا گائے اور اونٹ کی قربانی میں ہم عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی نیت ہے تو آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. کسی فوت شدہ افراد کے لیے ہم ایصال ثواب کے طور پر قربانی کر سکتے ہیں. جو آدمی فوت ہو گیا اس کا رجسٹر بند، اس کا چیپٹر کلوز، اس کو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. آپ قربانی کسی فوت شدہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے. جو اس نے کرنی تھی وہ اپنی زندگی میں کر گیا، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں تھا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے کیوں نہیں کی. اس لیے آپ اس کا فکر نہ کریں. اور اگر وہ صاحب استطاعت تھا لیکن باغی تھا، یہ کہتا ہوگا کہ میں نہیں کرتا، تو اب چاہے آپ جنہیں مرضی کر لیں وہ آپ اس کی بغاوت ختم نہیں کر سکتے. کیا قربانی کے جانور کو ہم قربان کرنے سے پہلے فروخت کر کے منافع کما سکتے ہیں؟ نہیں. جب آپ نے نیت سے قربانی کا جانور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے لے لیا، اب اس کے بعد آپ کے اندر لالچ آئے گا، اس کو اب آپ نفع نقصان وہ جو ہو گیا بس. اگر قربانی کا جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے یا مارا جائے تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو گئی یا پھر نیا جانور قربان کرنا ہوگا؟ پھر بات وہی ہے، اگر وہ اس کے پاس باقی استطاعت نہیں ہے باقی تو اس پر وہ ضرورت نہیں ہے، اس کا ہو گیا، اس سے فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر استطاعت ہے تو پیسے تو ہیں اور وہ زکوٰۃ کے ہی ہیں تو وہ اسی مد میں لگا دے. کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ جو آدمی قربانی کرے اور اس کو وہ کھلائے، کس کو؟ کانے کو کھلائے. کانا کس کو کانے کہتے ہیں؟ کنات پہ جو بیٹھا ہے جس نے نہیں کی قربانی اس کو دے. والموتر، موتر کہتے ہیں جو آ کے مانگے، یا موتر اس کو بھی کہتے ہیں جو ذبح کرنے والی ٹیم ہو، یا موتر اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہو، اطرت سے بھی نکلا ہے. تو آپ ان کو رشتہ داروں کو، جیسے اب بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ آپ کا، تو یہ ایک لاجک ہے. آپ قربانی تو اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ نے ذبح کر دیا، قربانی ہوگی. اب اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ ابلیگیشنز آتی ہیں.
کہ بھئی آپ نے یہ گوشت کیا کرنا ہے، تو غریبوں کو شامل کرو. ایک اللہ کی خاطر جو اللہ نے کیا وہ کام کر دیا. اب اس کے بعد اگلا بھی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو اسی طرح آگے دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیا کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. کیا قربانی کا جانور ہر لحاظ سے تندرست ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں تندرست یہ آپ کے لیے وہ میڈیکلی بھی ٹھیک ہے کہ تندرست جانور لیں. بیمار لیں گے تو آپ کو بیماری وہ آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، آپ خود بیمار ہو سکتے ہیں. کیا سینگ ٹوٹا جانور اور ایک کان والا جانور یا کان کٹا جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ سینگ ٹوٹا جانور وہ اکثر ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں کہ جس کی گلی قائم ہو، تو ایسا کوئی جانور نہیں ہوتا. وہ بہت ہو کوئی 1000 میں ایک جس کا کہ باقاعدہ جڑ سے اور گلی بھی ٹوٹے، ہاں اس کے علاوہ. لیکن ہمارے نزدیک اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو انہوں نے گنجائش دے دی ہے کہ اگر گلی بھی رہ گئی ہے نیچے تو بھی جانور وہ ٹھیک ہے. اچھا نہیں، کان کٹا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عام طور پہ اس دور میں جو کان کاٹتے تھے وہ نشانی کے طور پہ کاٹتے تھے کہ یہ فلاں آستانے کے نام کا ہے. قرآن میں بھی آیا ہے اس کہ بھئی وہ جانوروں کو کان کاٹتے تھے کہ یہ اس کے نام پہ نامزد کر دیتے تھے کہ بھئی یہ جہاں پھرے پتہ لگے بھئی اس کا کان کاٹا ہوا ہے، یہ کسی کے نام پہ وہ لگا ہوا ہے. تو جو آستانوں کے نام پہ وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں ان کی صاف ظاہر قربانی ان کی نہیں ہو سکتی. لیکن ویسے جانوروں کی اس طرح کا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی کان کٹ جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں. کیا کمزور جانور کی قربانی جائز ہے؟ بالکل نہ کریں. کمزور جانور کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہو، جس کے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا کمزوری کی، تو کوئی اس کا اندر گوشت میں خرابی ہو سکتی ہے، اندر بیماری ہو سکتی ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، تو ایسے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی جانور کے پیدائشی کان یا دم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اگر قربانی کے جانور آپس کی لڑائی میں زخمی ہو جائیں یا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں زخمی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. نمبر 2 سینگ ٹوٹنا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ سینگ میں نے آج تک شاید ہی کوئی جانور دیکھو کہ جس کا سینگ جو ہے وہ گلی سمیت ٹوٹا ہو، وہ اکثر رہتی ہے. لیکن ہمارے نزدیک اگر کوئی قربانی کا جانور لینے کے بعد اگر کوئی اس کو ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے لے لیا. اگر قربانی کا جانور گراتے وقت زخمی ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، سینگ ٹوٹ جائے، بالکل ہو سکتی ہے قربانی، کیونکہ آپ نے تو صحیح لیا. اب اس کے بعد 100 معاملات ہو سکتے ہیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ویسے بھی تو اس کو کاٹ دینا ہے، بعد میں بھی تو ہڈیاں توڑنی ہے اس کی، تو آپ نے لیا ہی ہے. جب آپ نے تو صحت مند کر کے لیا نا. کیا قربانی کی کھال کو خیرات کرنا ضروری ہے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ بات ایک ہی ہے. کھال خیرات کریں گے تو وہ بیچ کے آگے قیمت لے لے گا، آپ نے خود بیچ کے قیمت دے دی تو بھی بات وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے مرضی آپ دیں، آپ کسی مسجد کے وہ دے دیں، کسی خیراتی ادارے کو دے دیں، جہاں بھی مرضی استعمال کریں. جو قربانی کی جانور کے کھال کو ذاتی استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. جیسے گوشت رکھ سکتے ہیں اپنے حصے کا، ایسے کھال بھی رکھ سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس دور میں وہ لوگ جان نماز بناتے تھے، ایک وقت تھا. آج کل کھالوں کو پروسیس کرنا سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس لیے عام طور پہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کسائی کو اجرت کے طور پر جانور کی کھال یا گوشت دے دینا جائز ہے. گوشت دینا، دیکھیں کسائی کو اگر وہ غریب ہے یا ضرورت مند ہے تو اس کو تو آپ شامل کریں، اور ویسے کھال اگر آپ اس کو دے دیں معاوضے میں تو بھی کوئی حرج نہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ تو آپ نے کر لیا، لیکن پھر وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کسی غریب کو دیں. اگر 3 دن گزر جانے کے باوجود مصروفیت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے تو کیا بعد میں وہ قربانی کر سکتا ہے؟ 3 دن گزر گئے تو بس اب قربانی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کو رکھے اور اگلے سال انشاءاللہ. کیا کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں؟
تکبیر آپ خود پڑھیں. مادہ جانور کی قربانی کے وقت اگر پیٹ سے بچہ نکلا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے جی بچے کو بھی ذبح کر دو. اکثر یہ کہا آپ نے شاید سنا ہوگا. یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. بچے کو سنبھالیں، بچے کو سنبھالیں، اس کو پالیں اور اس کو اس کے لیے تیار کریں اس کے لیے. اور دوسری بات ایک اور، جب پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے حاملہ ہے تو اس کو ذبح کرنا یہ بھی گناہ ہے. حاملہ جو ہے، جو جانور ہے، جو بھیڑ ہے، بکری ہے، حاملہ ہو، پتہ ہو، اس کو ذبح کرنا یہ زیادتی ہے. ہاں جی بالکل. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلا اور اس میں سے بچہ نکلا ہے تو بچے کو بچائیں فوراً. کئی دفعہ بچ جاتے ہیں. ہاں جی اور سارے نکل جاتے ہیں، اور جو مر گیا پھر وہ تو ویسے ہی مر گیا. نہیں وہ ختم، وہ آپ استعمال کے قابل نہیں ہیں. ہاں وہ تو مر گیا. ہاں وہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹوپیوں کے لیے ان کو یہ دیکھیں نا، اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے ایک بچے کی جان لیتے ہیں جو کہ جس نے بڑا ہو کے اب زیادہ منافع بخش کام ہونا تھا، قربانی کے قابل ہونا تھا، اس کو انہوں نے صرف اپنی ٹوپی کے کہ جی نرم بنے گی اور اس کا چسکا پورا ہوگا. ظلم کرتے ہیں. ہاں بالکل. یہ بالکل. کیا قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا جائز ہے؟ جیسے جانور کا اون کاٹ کر بیچنا یا اس کا دودھ دو کر بیچنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ اون کاٹیں، اس کا دودھ بیچیں، ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے مرضی استعمال کریں. اگر اونٹ ہے تو آپ نے اگر دن ابھی ہے قربانی کے تو آپ کہیں چکر لگانا ہے کسی دیہات میں تو سوار ہو کے جائیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں. قربانی کے لیے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے. تو کیا کھسی جانور کی قربانی ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کھسی کرتے ہیں نا، یہ کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر، یہ زیادتی ہے جانور کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہ اب عیب نہیں گنا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو جب پالتے ہیں قربانی کے جانور کے طور پہ تو یہ ایک ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے جی جانور ذرا موٹا ہو جاتا ہے، اچھا گوشت بناتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اصولی طور پہ ویسے اب رواج ختم ہو رہا ہے. پہلے یہ بن گیا تھا رواج، لیکن کھسی کسی بھی جانور کو نہیں کرنا چاہیے. اجتماعی کو یہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کے زیادتی ہے نا اس کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پرندوں کو پنجرے میں بند کرنا زیادتی ہے کہ وہ اڑنے والے ہیں اپنی فضاؤں میں خلا میں، تم کیوں بند کرتے ہو؟ جی ہاں، اذیت دینے والی بات. بالکل. اجتماعی قربانی میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ ہے جس کی سب کمائی حرام کی ہے، تو کیا ایسے آپ کی قربانی پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی باتیں بنائی ہیں انہوں نے. اگر تو وہ حصے والی قربانی ہے، انہوں نے اپنا حصہ لینا الگ ہونا ہے. اس کی کمائی جیسی بھی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. جو وہ حصہ لے گیا اس کا اجر وہ اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں دوسرے کی حرام کمائی کا فکر ہمیں لگا ہوتا ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایک دو بندہ آ گیا نا اہل حدیث تو ہم سب کی قربانی ضائع. یہ میں نے خود پڑھا تھا، ایک رسالہ گجرالے سے نکلتا تھا رضائے مصطفیٰ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اہل سنت میں ایک وہابی بھی آ گیا حصے دار تو سب کی ضائع. کتنی بڑی زیادتی ہے. اگر کوئی مرتبہ کہ یہ نصیحت کرے کہ میرے بعد میرے مال میں سے میری طرف قربانی کی جائے تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل. وصیت جب ہو جائے تو اور وہ مال بھی چھوڑ کے جائے تو پھر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وہ تھا اور کیونکہ اس وقت وہ قربانی کا وقت نہیں تھا، وہ مر رہا ہے تو اس نے کہا بھائی میرے مال میں سے قربانی دینی ہے تو اس کے پیسے کاٹ لیے جائیں گے وراثت میں سے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وراثت کا جب من بعد وصیت او دین، جو وصیت ہے اس کے پیسے کاٹ لو اور جو اس نے قرض دینا ہے اس کے پیسے کاٹ لو، پھر تقسیم کرو وراثت. دیکھیں وصیت یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کا دینا ہے 10 لاکھ
ترکہ انہیں چھوڑا 8 لاکھ، اب آپ حصے کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں قرض وغیرہ نہیں ہے تو ویسے وہ وصیت کرے تو یہ وصیت ہی ہے نا، اولاد کے لیے ہے، وارثان کے لیے، لیکن اس میں تو چاہتے میں کچھ وصیت کروں. نہیں وارثان کے لیے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ہاں جی اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ 1/3 کو کرے گا. دیکھیں 1/3 کے علاوہ بھی وہ اگر اس نے ایک بیٹے سے قرض لیا ہوا ہے، ایک بیٹے سے، اور وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے اسے لیا ہے، تو وہ دینا پڑے گا. اس کے بعد ہے جی کہ ہاں یہ سوال نمبر 32 تھا، تو یہ ہم نے سارے اس میں اب وہ کر دیا ہے کافی سارے. کوئی اور سوال ہے تو آپ بتائیں. ابھی ہم جانوروں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے کی ذبیحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اس کی کنڈیشنز بتائی ہیں، اگر وہ بھی ملحوظ خاطر رکھ کی جائیں جہاں کریں گے بلا فارد بلا بکر وام بین ذالک. یار یہ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ میں 3 دفعہ میرے ذہن میں یہ آیت آئی ہے اور 3 دفعہ نکل گئی اگلے سوال کے چکر میں. یہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ عمر کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہو، بچہ ہو کہ نہ ہو، جہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی صحت کیسی ہو، لاغر یا کمزور یا اس طرح کے، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے کہ جو جوان ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، اور تیسری دیکھنے میں بھی اچھی ہو. ہاں رنگ بھی انہوں نے پوچھا تو رنگ بتا دیا. رنگ تو خیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ باتیں وہاں آ گئی ہیں کہ جوان جانور ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے. ہاں جی بہت اچھی بات کی آپ نے، جزاک اللہ جی. ہاں لیکن اسٹینڈرڈ سیٹ بن گیا، بچہ نہ ہو، جوان ہو. ہاں جی بوڑھا نہ ہو. ہاں جی بوڑھے بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل. جیسے یہ سوال آیا ہے، یہ اس وقت مجھے خیال آیا تھا کہ یہ آیت ہے تو